अदब सराय, सफ़ात से समात तक। अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया। मज़ीद ताउन के मुंतज़र। अदब सराय, एक ही चीज़, पार्ट 16। तरजीह अपनाएं। मंसूबा बंदी मुस्तकबिल को हाल में मुक़य्यद करने का नाम है ताकि आप हाल ही में इस पर कुछ काम कर सकें। एलन लॉकेन, क्या बराए करम मुझे आप बताएंगे कि मैं यहाँ से किस रास्ते पर जाऊँ? एलिस ने पूछा। इसका इन्हिसार एक ऐसे अच्छे मंसूबे पर है कि तुम कहाँ जाना चाहती हो, केट ने कहा। मुझे कुछ ज्यादा परवाह नहीं, एलिस ने कहा। फिर इस बात की कोई अहमियत नहीं कि तुम किस रास्ते जाती हो, केट ने कहा। एलिस और चेस्टर केट के दरमियान ये गुफ्तगू मकसद और तरजीह के दरमियान ताल्लुक को वाज़िया करता है। अपनी तरजीह को अपना हिर्ज़े जा बना लें और फिर आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी मंजिल कौन सी है। अपनी तरजीह को अपना लें और आपको मालूम हो जाएगा कि अपनी मंजिल तक पहुंचने का तरीका क्या है। जब हर दिन का आगाज होता है, हम सब के पास अपनी मर्जी इख्तियार करने का हक होता है। हम ये इस्तफसार कर सकते हैं, अब मैं क्या करूं, या फिर मुझे क्या करना चाहिए। किसी भी समत, किसी भी मकसद के बगैर आप जो कुछ भी करेंगे आपको कहीं ना कहीं ले जाएगा। लेकिन जब आप अपने मकसद के तहत कहीं जा रहे होंगे, कुछ ना कुछ आपके लिए मौजूद होगा कि आप फलां काम अंजाम दें जो आपको वहीं ले जाए जहां आपको जाना चाहिए। जब आपकी जिंदगी मबनी बर मकसद होती है, आपको इल्म हो जाता है कि आपकी मंजिल कहाँ है। जब आप अपने मकसद को अपना हिर्ज़े जा बना लेते हैं, अपनी तरजीह के मुताबिक आप अपनी जिंदगी बसर करते हैं। अपना फौरी हदफ मुकर्रर करें। जब स्क्रूज ने भरपूर अंदाज में यह दरियाफ्त किया कि हमारी जिंदगी की बुनियाद वो मकसद है जो हम इसके लिए मुकर्रर करते हैं, लेकिन इसमें भी एक मसला है। मकसद में एक ऐसी कुव्वत मौजूद है जो हमारी जिंदगी को हमारी तरजीह के मुताबिक ढाल सकती है। तरजीह के बगैर मकसद बेकुव्वत है। अगर इसे ज्यादा वाज़िह अंदाज में कहा जाए तो फिर ये लफ्ज तरजीहात नहीं बल्कि तरजीह है, और प्रायोरिटी को लतीनी जुबान के एक लफ्ज प्रायर पहले से 14वीं सदी में अखज़ किया गया। जब कोई शख्स अपने लिए किसी भी चीज को सबसे अहम समझता है, ये इसकी तरजीह होती है। हैरानकुन अमर यह है कि 20वीं सदी के लगभग लफ्ज तरजीह गैर मकबूल रहा, जब दुनिया ने इसके मायने को कमतर समझते हुए इसे कोई अहम चीज का मफ़हूम दिया। इसमें पोशीदा इसकी इब्तदाई गर्ज़ो गायत से बेखबर होते हुए बहुत से लोग इसका मफ़हूम बहुत ज़रूरी काम समझने लगे, और आज हम तरजीह को इसके साबिक़ा मायने में आला तरीन, बुलंद तरीन, पहला, मरकजी और इंतहाई अहम का इजाफा करके इसका मफ़हूम सामने लाते हैं, जिससे मुराद ये है कि लफ्ज़ तरजीह बहुत ही दिलचस्प सफ़र के बाद अपने आखिरी मफ़हूम तक पहुँचा है। इसलिए अपनी ज़बान का जायज़ा लें। मुमकिन है कि आप तरजीह की तशरीह मुख्तलिफ अंदाज में करें, लेकिन जब आप गैर मामूली नताइज के हसूल के लिए जिन अल्फाज का भी इंतखाब करेंगे, आपके कहने से मुराद सिर्फ एक चीज़ होगी, आपकी वाहिद चीज़ होगी। जब भी मैं हदफ के तयन के मुतालिक लोगों को कुछ बताता और सिखाता हूँ, तो मैं लोगों को ये बताने को अपनी तरजीह बना लेता हूँ कि किस तरह हदफ और तरजीह इकट्ठे काम करते हैं। मैं ये काम इनसे ये पूछने के जरिए करता हूँ, क्या वजह है कि हम अपने अहदाफ मुतय्यन करते और अपने मंसूबे तश्कील देते हैं। हर किस्म के अच्छे जवाबात मौसूल होने के बावजूद सच तो ये है कि हम महज एक वजह की खातिर अपने अहदाफ का तयन करते और मंसूबे बनाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के इन लम्हात में खुशी हासिल कर सकें जो हमारे लिए अहम होते हैं। जबकि हम माजी से निकलकर मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं, हमारे सामने मौजूद हकीकत महज हालिया लम्हात होते हैं जिनके साथ हम सबको काम करना होता है। हमारा माजी गुजर चुका होता है जबकि मुस्तकबिल हमारे सामने होता है। इस नुक्ते को समझाने के लिए मैंने लोगों को इस रास्ते के मुतालिक बताना शुरू किया, जिससे एक तरजीह तश्कील दी जा सके कि अभी और फौरी तौर पर अहदाफ का तयन किया जाए, ताकि हम इस बात पर जोर दे सकें कि हमसे पहले अपने लिए तरजीह क्यों तश्कील दे रहे हैं। कामयाबी के मुतालिक सच ये है कि मुस्तकबिल में गैर मामूली नताइज हासिल करने की हमारी सलाहियत का इन्हसार अपनी ज़िंदगी के ताकत तरीन लम्हात में मरबूत होना है। जब हम किसी भी मखसूस लम्हे में कोई काम करते हैं, हमें मालूम हो जाता है कि हमने मुस्तकबिल में क्या काम करना है। आपका अभी हाल और अभी मुस्तकबिल के तयन का इन्हसार नागुज़ीर अंदाज में आपके मौजूदा लम्हे में आपकी तरजीह है।
ہم اپنی ترجیح کس طرح متعین کرتے ہیں، اس فیصلے کا انحصار اس امر پر ہے کہ آپ کے حال اور مستقبل کے درمیان لڑائی میں کون کامیاب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ آج $100 یا پھر اگلے برس $200 لے لیں، آپ کا انتخاب کیا ہوگا؟ $200۔ بالکل درست، آپ بالکل ایسا ہی کرتے، بشرطیے کہ آپ کا ہدف یہ ہوتا کہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ دولت کمائی جائے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں کا انتخاب یہ نہیں ہوتا۔ ماہرین معاشیات بہت پہلے سے یہ جانتے تھے کہ اگر لوگ کم منافع کی نسبت زیادہ منافع کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن وہ مستقبل کی نسبت موجودہ منافع کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں، خواہ مستقبل میں منافع بہت زیادہ بھی ہو۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کو مستقبل میں کوئی بڑا منافع نظر آتا ہے تو وہ فوری طور پر چھوٹے منافع کے حصول کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دور پڑی چیزیں چھوٹی نظر آتی ہیں، اس لیے لوگ غلط فہمی کی بنا پر انہیں حقیقی تصور کر لیں اور ان کی قیمت گھٹا لیں۔ اس سے یہ بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ لوگ فوری طور پر موجود اور دستیاب $100 حاصل کرنے کو کیوں ترجیح دیتے ہیں، جبکہ مستقبل میں انہیں اس سے دگنی رقم ملنے کی توقع بھی ہوتی ہے۔ حال کا یہ تعصب کسی بھی منطق کو فراموش کر دیتا ہے اور لوگ غیر معمولی نتائج کے ساتھ ایک بہت ہی شاندار مستقبل کی طرف نظر نہیں کرتے۔ اب ایک لمحہ کے لیے اپنی روزمرہ زندگی پر اس انداز فکر کے تباہ کن اثرات کا جائزہ لیں کہ آپ کے مستقبل پر بھی یہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تاخیر سے حاصل کردہ منافعوں اور فوائد کے متعلق ہماری گفتگو کو ذہن میں لائیں۔ ان مٹھائیوں کو یاد کریں جو بعد ازاں آپ کو بہت مہنگی پڑ سکتی تھیں۔ اپنی ذات سے ہمیں خود کو بچانے کے لیے ہمیں سادہ انداز فکر درکار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم درست ترجیح کا تعین کریں اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ جب آپ فوری طور پر اپنے ہدف کے تعین کو اپنی ترجیح بنا لیں گے، آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ جب آپ فوری طور پر اپنا ہدف متعین کرنے کی سوچ اپنا لیتے ہیں، آپ مستقبل کے لیے اپنا ہدف متعین کرتے ہیں اور پھر ایک ایسا طریقہ اپناتے ہیں جس کے ذریعے آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ آپ کو آپ کی واحد چیز کی مانند نظر آئے گا کہ فوری ہدف کا تعین ہی آپ کی واحد چیز ہے جو آپ کی واحد چیز کے اندر پوشیدہ ہے، اور یہ سلسلہ ابھی 1 ہفتے اور 1 ماہ تک اور پھر اس سے زیادہ عرصے کے لیے جاری رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس طرح ایک چھوٹی سی چیز دراصل ایک بڑی چیز کی تعمیر کی بنیاد ثابت ہوتی ہے۔ اب آپ اپنے مہرے پانسے سیدھے کر رہے ہیں۔ فوری ہدف کا تعین، کسی بھی دن کا ہدف، وہ واحد چیز کیا ہے جو میں کسی بھی دن انجام دینا چاہتا ہوں؟ 5 سالہ ہدف، میرے کسی بھی دن کے ہدف کی بنیاد پر وہ واحد چیز کیا ہے جو میں 5 برس کے دوران انجام دینا چاہتا ہوں؟ 1 سالہ ہدف، میرے 5 سالہ ہدف کی بنیاد پر وہ واحد چیز کیا ہے جو میں 1 برس کے دوران انجام دینا چاہتا ہوں؟ ماہانہ ہدف، میرے 1 سالہ ہدف کی بنیاد پر وہ واحد چیز کیا ہے جو میں 1 ماہ کے دوران انجام دینا چاہتا ہوں؟ ہفتہ واری ہدف، میرے ماہانہ ہدف کی بنیاد پر وہ واحد چیز کیا ہے جو میں 1 ہفتے کے دوران انجام دینا چاہتا ہوں؟ یومیہ ہدف، میرے ہفتہ واری ہدف کی بنیاد پر وہ واحد چیز کیا ہے جو میں 1 دن میں انجام دینا چاہتا ہوں؟ فوری ہدف، میرے یومیہ ہدف کی بنیاد پر وہ واحد چیز کیا ہے جو میں فوری طور پر انجام دینا چاہتا ہوں؟ مستقبل کا مقصد آج کی ترجیح سے مربوط ہے۔ اس عمل کو سمجھنے کے لیے کہ فوری ہدف کا تعین کس طرح آپ کی سوچ کی رہنمائی کرتا ہے اور کس طرح آپ کی انتہائی اہم ترجیح کی تشکیل کرتا ہے، مندرجہ ذیل تحریر بآواز بلند پڑھیں۔ اپنے کسی بھی دن کے ہدف کی بنیاد پر وہ واحد چیز کیا ہے جو میں آئندہ 5 برس میں حاصل کر سکوں؟ اب میرے 5 سالہ ہدف کی بنیاد پر وہ واحد چیز کیا ہے جو میں اس برس کر سکوں تاکہ میں اپنے 5 سالہ ہدف کی طرف پیش رفت کر سکوں، تاکہ میں اپنے کسی بھی دن کے ہدف کو حاصل کر سکوں؟ اب میرے 1 سالہ ہدف کی بنیاد پر وہ واحد چیز کیا ہے جو میں اس ماہ انجام دوں تاکہ میں اس برس کے اپنے پہلے ہدف کے سلسلے میں پیش رفت کر سکوں اور پھر میں اپنے کسی بھی دن کا ہدف حاصل کر سکوں؟ اب میرے ماہانہ ہدف کی بنیاد پر وہ واحد چیز کیا ہے جو میں اس ہفتے کر سکوں تاکہ اس ماہ کے اپنے ہدف کو حاصل کر سکوں اور پھر میں اپنے اس برس کے ہدف کو بھی حاصل کر سکوں اور پھر مزید میں اپنے 5 سالہ ہدف کو بھی پا سکوں اور پھر میں اپنے کسی بھی دن کے ہدف تک جا پہنچوں؟ اب میرے ہفتہ واری ہدف کی بنیاد پر وہ واحد چیز کیا ہے جس کے ذریعے میں اپنا ہفتہ واری ہدف حاصل کر سکوں؟ مزید یہ کہ میں اپنا ماہانہ ہدف حاصل کر سکوں، مزید یہ کہ میں اپنا سالانہ ہدف حاصل کر سکوں اور پھر مزید یہ کہ اپنا 5 سالہ ہدف پا سکوں اور پھر میرے یومیہ ہدف کی بنیاد پر وہ واحد چیز کیا ہے جو میں اس وقت انجام دوں تاکہ میں اپنا یومیہ ہدف حاصل کر سکوں، تاکہ میں اپنا ہفتہ واری ہدف پا سکوں، تاکہ میں اپنا ماہانہ ہدف حاصل کر سکوں؟
تاکہ میں اپنا سالانہ ہدف حاصل کر سکوں، تاکہ میں اپنا 5 سالہ ہدف پا سکوں، تاکہ میں اپنے کسی بھی دن کا ہدف حاصل کر سکوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ تحریر بہت توجہ سے پڑھی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے ذہن کو یہ ترتیب دے رہے ہیں کہ کس طرح سوچا جاتا ہے، کس طرح ایک ہدف کو اپنے دوسرے ہدف سے اس وقت تک منسلک کیا جاتا ہے جب تک آپ کو یہ علم نہ ہو جائے کہ آپ کے لیے اس وقت سب سے اہم چیز کون سی ہے جسے انجام دیا جائے۔ آپ یہ سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بڑی سوچ اپنائی جائے، لیکن اس کے حصول کی خاطر کس طرح فوری قدم اٹھایا جائے۔ اس کی قدر و قیمت معلوم کرنے کی خاطر دیگر مراحل نظر انداز کرتے ہوئے خود سے یہ استفسار کریں، وہ واحد چیز کیا ہے جسے میں اس وقت انجام دوں تاکہ میں اپنے کسی بھی ہدف تک پہنچ سکوں۔ یہ طریقہ کارگر نہیں، یہ لمحہ مستقبل سے بہت دور ہے کہ آپ واضح طور پر اپنی اہم ترجیح دے سکیں۔ در حقیقت آپ اپنے ہدف کو اپنے کسی دن کے ہدف سے آگے لے جا کر یومیہ، ہفتہ واری وغیرہ تک لے جا سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ ان تمام مراحل کو طے نہیں کر لیتے اس وقت تک آپ اپنی طاقتور ترجیح تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ اپنے اہداف کے نزدیک بھی نہیں پھٹک پاتے، کیونکہ انہوں نے اپنے یومیہ اہداف کو اپنے مستقبل کے اہداف سے منسلک نہیں کیا ہوتا۔ اپنے یومیہ اہداف کو اپنے مستقبل کے اہداف سے منسلک کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ تحقیق نے اس بات کو ثابت کیا ہے۔ 3 مختلف جائزوں کے مطابق ماہرین نفسیات نے 262 طلبہ کو اپنے زیریں مشاہدہ رکھا تاکہ نتائج پر تصوراتی سوچ کا اثر معلوم کیا جا سکے۔ طلبہ کو کہا گیا کہ وہ 2 طریقوں میں سے کسی ایک کے مطابق کسی بھی چیز کا تصور کریں۔ طلبہ کی ایک جماعت کو کہا گیا کہ وہ نتیجے ایک امتحان میں A گریڈ لینے کے متعلق سوچے، اور دوسری جماعت کے طلبہ کو یہ کہا گیا کہ وہ ایک مطلوبہ نتیجے کہ جس طرح سب طلبہ A گریڈ لینے کے متعلق سوچ رہے تھے کہ حصول کے طریقے کے متعلق سوچیں۔ آخر میں وہ طلبہ جنہوں نے A گریڈ لینے کے عمل یا طریقوں کو بہتر طور پر سوچا تھا، ان طلبہ کی نسبت انہوں نے پہلے سے کہیں جلدی تعلیم کر لی اور امتحان میں اعلیٰ درجہ حاصل کیا۔ جنہوں نے محض سادہ انداز میں A گریڈ لینے کے متعلق سوچا تھا۔ بلا شبہ لوگ اپنی متوقع کامیابیوں کے متعلق بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس لیے اکثر لوگ حالات کو واضح نظر سے نہیں دیکھ سکتے۔ محققین نے اس صورتحال کو مغالطے پر مبنی منصوبہ بندی قرار دیا ہے۔ جب آپ اپنی کامیابی کا تصور بہت بہتر انداز میں کرتے ہیں، آپ اپنے بڑے ہدف کو مختلف مراحل میں تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ اسے حاصل کر سکیں، اور پھر یوں آپ ایک ایسی اسٹریٹجک سوچ اپنا لیتے ہیں تاکہ آپ غیر معمولی نتائج کے حصول کے لیے منصوبہ بندی کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہداف کا تعین فوری طور پر کارگر ہوتا ہے۔ میں نے اس ضمن میں لوگوں سے روزانہ بات چیت کی۔ یہ اس وقت بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے جب وہ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ میں ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں اور آپ کسی دن کہاں جانا چاہتے ہیں؟ بلا شبہ جب میں نے ان سے فوری ہدف کے تعین کے متعلق بات کی، انہوں نے فوراً ہی میرا مطلب سمجھ لیا اور مجھے جواب دینے لگے، اور پھر انہوں نے مجھے واحد چیز کے متعلق بتایا جو انہیں اس وقت انجام دے رہے ہونا چاہیے تھا۔ پھر میں نے ہنستے ہوئے ان سے پوچھا، تو پھر آپ مجھ سے ابھی تک کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ کا آخری قدم یہ ہے کہ آپ اپنے جوابات کو تحریری شکل میں درج کر لیں۔ اہداف کو تحریر کرنے کے متعلق بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، اور ایک بہت اچھی اور بہتر وجہ یہ ہے کہ یہ طریقہ کارگر ہے۔ سن 2008 میں ڈاکٹر گیل میتھوز کیلیفورنیا یونیورسٹی نے کئی پیشہ ور افراد، وکلاء، اکاؤنٹنٹس، ملازمین، تاجر بہت سے ممالک سے بھرتی کیے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے اہداف تحریری شکل میں لکھے، ان کے اپنے اہداف کے حصول کی شرح 39.5% تھی۔ اپنے اہداف کے علاوہ اپنی اہم ترین ترجیح کو تحریری شکل میں لانے کا عمل ترجیح کو اپنی زندگی کا حرز جاں بنانے کے ضمن میں آپ کا آخری قدم ہے۔ اہم تصورات۔ نمبر 1، صرف ایک اور واحد چیز۔ آپ کی سب سے اہم ترجیح صرف ایک اور واحد چیز ہے جسے آپ اس وقت انجام دے سکتے ہیں، جس کی مدد سے آپ اپنے لیے وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کی بہت زیادہ ترجیحات ہوں، لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے لیے ایک چیز ہمیشہ ہی بہت اہم ہوتی ہے، آپ کی اعلیٰ ترین ترجیح، آپ کی واحد چیز۔ نمبر 2، فوری ہدف مقرر کریں۔ جب آپ اپنے مستقبل کے ہدف کے متعلق جان لیتے ہیں تو اس وقت آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ نے اپنے مستقبل میں کامیابی کے لیے کیسے سفر شروع کرنا ہے۔ کامیابی کے لیے مطلوبہ اقدام کی نشاندہی کے لیے آپ کو چاہیے
کہ آپ اپنی سوچ کو واضح بنائیں اور پھر اپنے لیے درست ترجیح تشکیل دیں جسے آپ فوری طور پر حاصل کرنے کے لیے پیش رفت کریں۔ نمبر 3، اپنے اہداف تحریر کریں۔ اپنے اہداف کو لکھیں اور انہیں اپنے زیر غور رکھیں۔ اپنے فوری ہدف اور فوری ترجیح یعنی واحد چیز کو اپنے مقصد کے مطابق بنائیں اور اسے یوں انجام دیں کہ یہ آپ کے لیے آسان ترین اور غیر ضروری بن جائے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کو غیر معمولی نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ اور جب آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کا لائحہ عمل کیا ہے تو پھر آپ کے لیے یہی کافی ہے کہ اسے عملی جامہ پہنائیں۔ ادب سرائے۔